मैं पास्टर फवाद उर्दू सोहार्ट चर्च को अपने तमाम साइनीन को मसीह यीशु में सलाम पेश करता हूँ। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत मौका के लिए कि उसने हमें जिंदगी की जमीन पर कायम रखा ताकि हम वहां मिलकर एक दफा फिर खुदा के कलाम की अमीर बातों की तरफ कदम बढ़ाएं। अजीजों, मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ पुराने अहदनामा में से निकालिए दूसरा तवारीख और उसका 29वां बाब। हम पहले 29 बाब की पहली 10 आयत पर गौर करेंगे और उसके बाद 31 आयत से लेकर 35 आयत तक पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम 29 बाब, दूसरा तवारीख 29 बाब और उसकी पहली 10 आयत को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है, हिजकिय्याह 25 बरस का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने 29 बरस यरूशलेम में सल्तनत की। उसकी माँ का नाम अबिया था जो जकरिया की बेटी थी। उसने वही काम जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप दाऊद ने किया। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के घर के दरवाजों को खोला और उनकी मुरम्मत की। और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरिक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया और उनसे कहा, ऐ लावियों, मेरी सुनो, तुम अब अपने आप को पाक करो और खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के घर को पाक करो और इस पाक मुकाम में से सारी निजासत को निकाल डालो, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और उसारे के दरवाजों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझा दिए और इस्राएल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सोख्तनी कुर्बानियां चढ़ाई। इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्कार का बाइस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। देखो, इसी सबब से हमारे बाप दादा तलवार से मारे गए और हमारे बेटे बेटियां और हमारी बीवियां असीरी में हैं। अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के साथ अहद बांधूं ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। इसके साथ ही हम इसी बाब की 31 से लेकर 35 आयत तक देखेंगे। फिर हिजकिय्याह बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसिफ गैबीन के गीत गाकर खुदावंद की हम्द करें और उन्होंने खुशी से मदा सुराई की और सर झुकाए और सिजदा किया। और हिजकिय्याह कहने लगा कि अब तुमने अपने आप को खुदावंद के लिए पाक कर लिया है, सो नजदीक आओ और खुदावंद के घर में ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाओ। तब जमात ज़बीहे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां लाई और जितने दिल से राजी थे सोख्तनी कुर्बानियां लाए। और सोख्तनी कुर्बानियों का शुमार जो जमात लाई ये था 70 बैल और 100 मेंढे और 200 बर्रे। ये सब खुदावंद की सोख्तनी कुर्बानी के लिए थे। और मुकद्दस किए हुए जानवर ये थे 600 बैल और 3000 भेड़ बकरियां। मगर काहिन ऐसे थोड़े थे कि वो सारी सोख्तनी कुर्बानी के जानवरों की खालें उतार ना सके, इसलिए उनके भाई लावियों ने उनकी मदद की जब तक काम तमाम ना हो गया। और काहिनों ने अपने आप को पाक ना कर लिया, क्योंकि लावी अपने आप को पाक करने में काहिनों से ज्यादा रास्त दिल थे। 35वीं आयत, और सोख्तनी कुर्बानियां भी कसरत से थी और उनके साथ सलामती की कुर्बानियों की चर्बी और सोख्तनी कुर्बानियों के तपावन थे। यूं खुदावंद के घर की खिदमत की तरतीब दुरुस्त हुई। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे खास बरकत हो। आमीन। अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ पढ़ें, मैं चाहता हूं कि आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को खुदावंद की आवाज सुनने के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं। ए आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा जलाली आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं
اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں عطا کیا۔ خدا ہم آپ کے حضور میں آتے ہیں، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو آپ کے مذبح پہ لاتے ہیں، اور ہم منت کرتے ہیں خداوند ہماری بڑی مدد اور بڑی رہنمائی کیجیے، اور اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام جاننے جو اس آواز کو سنتی ہے بڑی تقویت دیجیے، اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجیے خداوند یسوع جی۔ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم اپنے آپ کو آپ کے حضور میں، آپ کے مذبح میں خالی کرتے ہیں، ہم منت کرتے ہیں، ہم سبوں کی رہنمائی کیجیے، چھوئیے، بلیس کیجیے خداوند، اور ہمیں آگے بڑھنے کا فضل بخشیے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین۔ عزیزو، جیسے کہ اس سرمن کا ٹائٹل ہی بروکن چرچ، مطلب ٹوٹا ہوا خداوند کا گھر، میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو چند ایک ایسی باتیں ہیں، اگرچہ خاصا لمبا پیسج تھا، پہلے ہم نے 10 آیات کو دیکھا اور اس کے بعد پھر باب کے آخر میں 5 آیات پہ غور کیا، خاصی مطلب کل ملا کے 15 آیات ہوئی، خاصی لمبی آیات ہے اور بڑی ہی قابل غور ہے، کیونکہ چند ایک باتیں ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ بروکن چرچ، خداوند کا گھر جو ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خداوند کے گھر کیسے ٹوٹ جاتے ہیں؟ خداوند کے گھر، خداوند کے لوگ کیسے بکھر جاتے ہیں؟ یہ ممکن ہے کہ جب خداوند کے نام سے کہلانے والے خداوند کے لوگ خداوند کے کاموں پر عمل کرتے ہوئے، خداوند کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، تو نئے آنے والوں کے لیے ٹھوکر کا سبب بنتے، تو خداوند کے لوگ بکھر جاتے، خداوند کا گھر ٹوٹ جاتا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب جب خداوند کے لوگوں نے خداوند کے احکامات کی نافرمانی کی، خداوند سے منہ مڑا، خداوند کے گھر سے دور ہو گئے، دنیا کے خداؤں کی پیروی کرنے لگے، تو خداوند کا گھر برباد ہوتا گیا، وہ ٹوٹتا گیا، وہ ختم ہوتا گیا۔ اور اس کے بعد جب جب خداوند کے لوگ لوٹ کر خداوند کے پاس واپس آئے، تو سب سے پہلا کام جو خداوند نے اپنے لوگوں کو کرنے کے لیے کہا، فکس دا چرچ، ارے خداوند کے گھر کی مرمت کی جائے، اسے پھر سے تعمیر کیا جائے، اسے پھر سے کھڑا کیا جائے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بار بار خداوند کے لوگ جب جب واپس لوٹ کر آئے، خداوند نے اپنے گھر کی مرمت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ خداوند کے گھر کی مرمت کیے بغیر خداوند کے لوگ صحیح طور پر ورشپ کر نہیں سکتے تھے، اس کی پرستش نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں پر بھی منظر کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب ہم اس سارے واقعات کو خصوصاً 29ویں باب، بلکہ 29ویں باب سے پہلے کے چیپٹرز پر بھی غور کرتے ہیں، تو آخس بادشاہ سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، جس کی بابت خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ وہ ایک بدکار بادشاہ تھا، جس نے بنی اسرائیل قوم کے لوگوں کو بتوں کی پرستش کی طرف مائل کر دیا۔ خداوند کا گھر بند ہو گیا، دروازے بند ہو گئے، لوگوں نے خداوند کے گھر میں عید منانے کے لیے آنا چھوڑ دیا، خداوند کے گھر میں حمد و ستائش کرنے کے لیے آنا چھوڑ دیا، لوگوں نے خداوند کے گھر سے منہ موڑ لیا، خداوند کا گھر بند ہو گیا، سب دروازے بند ہو گئے۔ اب لوگ خداوند کے گھر ورشپ کے لیے، اس کی پرستش، اس کی حمد و ستائش کے لیے نہیں آتے تھے، تمام دروازے بند تھے، فقط ایک دروازہ کھلا تھا جہاں سے صرف کاہن اور لاوی آ جا سکتے تھے۔ لیکن بعد میں جو ہم 29ویں چیپٹر سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو اسی بدکار بادشاہ آخس کا بیٹا حزقیہ بادشاہ منظر عام پر آتا ہے۔ لیکن حزقیہ بادشاہ خداوند کے خوف میں رہنے والا شخص تھا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حزقیہ نے وہ تمام کام نہ کیے جو اس کے باپ دادا کرتے تھے، بلکہ وہ خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے خداوند کے حکموں پر عمل کرتا رہا، اور اپنے باپ دادا داؤد کی طرح خداوند کے حکموں کی پیروی کرتا رہا۔ ان پیسجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ اس بات کا اعلان کر دیتا ہے کہ خداوند کے گھر کی مرمت کی جائے، ارے خداوند کے گھر کو پھر سے ترتیب دیا جائے، تاکہ خداوند کے لوگ خداوند کے گھر میں واپس لوٹے، خداوند کے ساتھ ان کا رشتہ بحال ہو، خداوند کے ساتھ خداوند کے لوگ پھر سے ایک عہد میں بن جائیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ٹوٹے ہوئے خداوند کے گھر کو پھر سے فکس کیا جا سکتا ہے۔ اس پیسج کے اندر
3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسے نقطے ہیں جن کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ 3 کام جو حزقیہ بادشاہ نے کیے، کس طرح سے خداوند کے گھر کی مرمت کی جا سکے، کس طرح سے خداوند کے گھر کو پھر سے مضبوط کیا جا سکے، وہ کون سے ایسے کام تھے جو حزقیہ بادشاہ نے انجام دیے۔ سب سے پہلا پوائنٹ ڈورز، دوسرا پوائنٹ ڈیفائلمنٹ، اور تیسرا پوائنٹ ڈیمانڈ۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے ڈورز، دروازے۔ ہم جب اس پیسج کو پڑھتے ہیں تو حزقیہ بادشاہ نے سب سے پہلا کام جو کیا، تمام دروازوں کو کھلوایا، کیونکہ آخز بادشاہ کے دور حکومت میں تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا، فقط کاہنوں اور لاویوں کے لیے ہی دروازہ کھلا تھا۔ جس طرح آج ہمارے گرجوں میں 1 یا 2 دروازے ہوتے ہیں، سب لوگ انہی دروازوں میں سے آتے اور جاتے، ہیکل میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہر ایک کیٹیگری کے گروپ کے لیے، لوگوں کے لیے مختلف دروازے تھے۔ اگر یہودی مردوں نے خداوند کی پرستش کے لیے آنا تو ان کے لیے ایک دروازہ مخصوص تھا جس میں سے داخل ہو کے وہ برآمدے تک پہنچتے اور خداوند کی حمد و ستائش کر سکتے تھے۔ خواتین کے لیے بھی ایک دروازہ مخصوص تھا جس میں سے وہ داخل ہوتی اور خواتین کے برآمدے میں پہنچتی اور خداوند کی پرستش کرتی۔ ویسے ہی بیماروں کے لیے بھی ایک دروازہ مخصوص کیا گیا تھا، غیر مذاہب غیر اقوام کے لیے بھی ایک دروازہ مخصوص کیا گیا تھا جس میں سے وہ لوگ داخل ہوتے اور اس برآمدے تک پہنچتے جو غیر قوم کے لوگوں کے لیے تھا۔ ہر کیٹیگری، ہر گروپ کے لیے مختلف دروازہ تھا، صرف اسی میں سے ان کو داخل ہونے کی اجازت تھی۔ اور جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تمام دروازے بند تھے، صرف کاہنوں اور لاویوں کا دروازہ کھلا تھا۔ صرف کاہن اور لاوی ہی خداوند کی حضوری میں آنے کے لیے پرمٹ تھے، انہیں کو صرف پرمیشن تھی۔ یہ کاہن اور لاوی لوگ صرف یہی خداوند کی حضوری میں دکھائی دیتے تھے، باقی اور کسی کو خداوند کی حضوری میں آنے کی پرمیشن نہیں تھی کیونکہ دروازے بند تھے۔ کاہن اور لاوی خداوند کی حضوری میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کاہن اور لاوی یہ مذہبی لوگ ہیں، یہ لوگوں کی نظر میں پاک شخصیتیں ہیں، یہ پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ ہیں جو کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں سے واقف تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ڈپلومہ ہولڈر تھے، جن کے پاس ڈگریاں تھیں، جنہوں نے سیمنریاں کی تھیں سن۔ یہ وہ تھے جو کلام کی گہرائیوں سے واقف تھے اور جو دوسروں کو کلام سناتے اور تعلیم دیا کرتے تھے۔ خداوند کی حضوری میں اٹھنے بیٹھنے والے لوگ جو لوگوں کی نظر میں پاک تھے، پاک ہستیاں، صرف یہی خداوند کی حضوری میں کھڑے خداوند کی حمد و ستائش کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور ان کے علاوہ، ان روحانی اور مذہبی لوگوں کے علاوہ اور کسی کو پرمیشن نہیں تھی کہ وہ بھی خداوند کی حضوری میں کھڑے ہو سکے، کیونکہ تمام دروازے لوگوں کے لیے بند تھے۔ اس قسم کا انوائرمنٹ ہے جو خداوند کے گھر کے توڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسا انوائرمنٹ جہاں پر خاص قسم کے لوگوں کو پرمیشن ہو، جہاں پر خاص قسم کے گروپ کو پروٹوکول دیا جائے، جہاں پر کسی خاص کام کے لیے ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں کو آگے لایا جائے۔ اس قسم کی تقسیم، اس قسم کی گروپ بندی، اس قسم کی پارٹی بازیاں اگر کلیسیا میں ہو تو خداوند کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ جہاں پر خداوند کا گھر مختلف منسٹریز میں، مختلف ڈینومینیشنز اور مختلف فرقوں میں بٹ جائے، سانو لگا سی ود رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں، حقیقتاً ہم بڑھ نہیں رہے، ہم تو بکھر رہے ہیں۔ یہ خاص کیٹیگری، خاص گروپ کے لوگ ہی خداوند کی حضوری میں نظر آتے تھے، and that is the reason خداوند کے گھر کے ٹوٹنے کا یہی سبب تھا، کیونکہ باقیوں کے لیے دروازے بند تھے۔ لیکن دیکھیے، اگر خداوند کے ٹوٹے ہوئے گھر کی مرمت کرنی ہے تو حزقیہ بادشاہ نے جو سب سے پہلا کام کیا، وہی کام آج مجھے اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں سب تو پہلا کام یہ کیا تھا، اوپن دا ڈورز، دروازوں کو کھول دیجئے۔ خواتین کے دروازوں کو کھولیے، بیماروں کے آنے کے لیے دروازے کو کھولیے، غیر قوم کے لوگوں کے آنے کا دروازہ بھی کھولیے۔ وہ لوگ جو کمزور ہے، لاچار ہے، غریب ہے، ان کے آنے کے لیے بھی دروازے کو کھولیے، تمام دروازوں کو کھول دیجئے۔
ओपन द डोर्स, और अपनी कलीसिया, अपने चर्च के दरवाजों को खोलिए। यही पैगाम आज मेरे लिए और आपके लिए भी है। खुदावंद का घर टूट चुका है और खुदावंद चाहता है कि खुदावंद के लोग उसके चर्च की मुरम्मत करें। तो हिजकिय्याह बादशाह की तरह जो सबसे पहला काम मुझे और आपको करना है, ओपन द डोर्स, अरे दरवाजों को खोलिए, दूसरों को आने का मौका दीजिए। ड्रग्स एडिक्टेड लोगों के लिए भी दरवाजों को खोलिए। अरे वो जिनको सोसाइटी में कोई मुकाम, कोई स्टेटस, जिनका कोई लेवल नहीं, ओपन द डोर्स, उनके आने के लिए दरवाजों को खोलिए। अरे वो जो अल्कोहल जैसी लानत के शिकंजे में है, उनके लिए भी दरवाजों को खोलिए। अरे वो जो अपने बदन के ऊपर टैटूज बनाए हुए, उन्हें हकारत से न देखिए, उनके लिए भी दरवाजों को खोलिए। अरे दूसरों की कानों में पड़ी बालियों को देखकर हिचकिचाइए नहीं और नफरत से न देखिए, उनके लिए भी दरवाजों को खोलिए। ओपन द डोर्स। अरे आज ये पैगाम मेरे लिए और आपके लिए भी है। हाउ टू फिक्स द चर्च। खुदावंद के घर की मुरम्मत का सबसे पहला काम, ओपन द डोर्स। अरे ये खुदावंद का घर, दिस इज द हाउस ऑफ द लॉर्ड। अरे ये पाक और मुकद्दस लोगों का म्यूजियम नहीं, बल्कि ये तो टूटे हुए, गरीब, लाचार, खौफजदा और हालात के शिकंजे में फंसे हुए शिकस्ता दिल लोगों का अस्पताल है, जहां पर सबको आने की इजाजत है। ओपन द डोर्स फॉर एवरीवन। ओपन द डोर्स। खुदावंद के घर की बहाली का सबसे पहला काम, दरवाजों को खोला गया। हिजकिय्याह बादशाह ने जो पहला काम किया, सबको आने की परमिशन दी जाए। अरे जजमेंट ना की जाए, देखा ना जाए कौन कैसा है, किस तरह से आता, किस बैकग्राउंड से आता, किस कौम से ताल्लुक रखता, क्या जुबान है, क्या नेशन है, क्या कल्चर है। ओपन द डोर। अरे दरवाजों को खोलिए और वेलकम कीजिए नए आने वालों को, ताकि खुदावंद के घर में खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिल सके। आमीन। पहला पॉइंट डोर्स, दूसरा पॉइंट डिफाइलमेंट। हिजकिय्याह बादशाह ने जो अगली बात, जो अगला ऑर्डर पास किया, वो ये था कि खुदावंद के घर में कुछ गंदगी थी, या अगर मैं टिपिकल वर्ड यूज करूं तो नजासत थी। नजासत का पाक होना बड़ा जरूरी है। इब्रानी जुबान में डिफाइलमेंट के लिए जो वर्ड यूज हुआ है, निडा। निडा का मतलब नापाकी, और जहां पर नापाकी है वहां पर खुदावंद के लोग खड़े होकर वर्शिप नहीं कर सकते। अगर नापाकी की हालत में, नापाक एनवायरनमेंट में खुदावंद की वर्शिप की जाए तो वो वर्शिप सही नहीं होगी, वो सच्ची नहीं होगी। पहले पाकीज़गी चाहिए। खुदावंद के घर में पाकीज़गी का होना बड़ा जरूरी है। और वहां पर लिखा हुआ है कि हैकल के अंदर मुकाम की, पाक मुकाम की सफाई की जाए, क्योंकि अंदर नापाकी थी, नजासत थी, उसको दूर किया जाए। ये बात काबिल गौर है। खुदावंद के घर में नजासत थी। ये खुदावंद के घर में नजासत कैसे आई? वो जगह खुद से उस नापाकी, उस नजासत को प्रोड्यूस नहीं करती। ये खुदावंद के लोग ही हैं जो नापाकी को लेके आते हैं। और ये कलीसियाओं में, चर्चेस में किस किस्म की नजासत होती है, किस किस्म की नापाकी होती है। जिस कलीसिया में सियासत है, अरे वो उस चर्च की नजासत है। समझ जाइए कि वहां पर नजासत है। जहां पर लेग पुलिंग है, जहां पर बैक बाइटिंग है, जिथे चुगलियां ने, जिथे पार्टीबाजियां ने, अरे जहां पर फंड्स को लेके लीडर्स के साथ, एल्डर्स में, पासवानों के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, ये वहां उस कलीसिया में नजासत है। अरे जहां पर लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, जहां पर दुआ से ज्यादा गॉसिप्स होती है, चुगलियां होती है, जिथे लोग इधर या उधर करन च बिजी रहते हैं, अरे ये कलीसिया नजासत है। ये वो नापाकी है जिसके होते हुए खुदावंद के लोग सच्ची वर्शिप नहीं कर सकते। मेरे लिए और आपके लिए मैसेज ये है, These are the causes। अरे ये वो सबब है जिससे खुदावंद का घर टूट जाता है, बिखर जाता है। एक वक्त आता लोग बेदिल हो
ہو جاتے اور پھر چھوڑ کر چلے جاتے, دروازے بند ہو جاتے ہیں. ارے یہ ڈیفائلمنٹ ہے, اور اس ناپاکی کی حالت میں کی گئی ورشپ قابل قبول نہیں ہے. پاکیزگی چاہیے. حزقیہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس ناپاکی کو دور کیا جائے, کیونکہ اس ناپاکی کے ساتھ خداوند کے لوگ ورشپ نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند کے گھر میں سیاست نہ ہو تو سیاست کو خداوند کے گھر میں مت لے کر آئیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند کے گھر میں حسد نہ ہو, جیلسی نہ ہو, لوگوں میں نفرت نہ ہو, تو اس حسد اس جیلسی کو خداوند کے گھر میں مت لے کر آئیے. اگر آپ چاہتے ہو کہ خداوند کے گھر میں چغلیاں نہ ہو, بیک بائٹنگز نہ ہو, لیگ پولنگ نہ ہو, تو ان باتوں کو, ان نجاستوں کو خداوند کے گھر میں مت لے کے, خداوند کے گھر میں پاکیزگی چاہیے. کیونکہ جہاں پر یہ نجاستیں ہیں, ارے وہاں پر خداوند کے لوگ کھل کر روح سے, سچائی سے, سچے دل سے خداوند کی ورشپ نہیں کر سکتے. اس ناپاکی, اس نجاست کا دور ہونا بڑا ضروری ہے. These are the causes. ارے یہ وہ باتیں ہیں جن سے خداوند کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں. But how to fix it? ارے اگر آپ خداوند کے گھر کی مرمت چاہتے ہو تو پہلی بات, open the doors, دروازوں کو کھولیے. اور دوسری بات, ناپاکی کو دور کیا جائے تاکہ خداوند کے لوگ جو خداوند کے گھر میں ہیں وہ روح اور سچائی سے اور پاکیزگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں اپنے لوگوں کو کھولے, اس کی حمد و ستائش کر سکیں. آمین. پہلی بات تھی ڈورز, دوسری بات ڈیفائلمنٹ, اور تیسری بات ڈیمانڈ. ہم جب خداوند کے کلام پہ غور کرتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ دروازے کھل گئے, ہیکل کی نجاست جاتی رہی. جیسے ہی ہیکل کی صفائی ہوگی, اس کو پاک صاف کر دیا گیا, لوگ آگے قربانی گزارنے کے لیے. جب تک صفائی نہیں ہوئی, جب تک نجاست کو دور نہیں کیا گیا, کوئی شخص قربانی گزارنے کے لیے نہیں ہے. کیونکہ قربانی کے لیے پاکیزگی ضروری تھی, مذبح کی صفائی ضروری تھی. اور جیسے ہی نجاست کو دور کر دیا گیا, خداوند کے لوگ خداوند کے گھر میں قربانیاں لے کے آئے. خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بیل اور برے اور کثیر تعداد میں جانوروں کو قربانی کے لیے, سوکھنے قربانی کے لیے خداوند کی حضوری میں لایا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی افسوسناک تھی, لوگ بھی موجود تھے, مذبح بھی موجود, قربانی کے لیے جانور بھی موجود, لیکن خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ کاہن اتنے موجود نہیں تھے. They were few in numbers, ارے وہ تھوڑے تھے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کاہن وہاں پر موجود, کاہن وہاں پر بالکل بھی موجود نہیں تھے. کاہن موجود تھے, لیکن قربانی کے لیے, قربانی کرنے کے لیے کاہن کم تھے. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کاہنوں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا تھا, وہ ناپاکی کی حالت میں تھے. ابھی چونکہ کاہن ناپاکی کی حالت میں تھے, people were shocked. ارے لوگ حیران ہو گئے, لوگوں نے تعجب کیا. ارے یہ خداوند کے لوگ تھے جو خداوند کے لیے مخصوص کیے گئے. اور جب لوگوں نے خداوند کے لوگ جو خداوند کے نام سے مخصوص کیے گئے, جو چنے ہوئے لوگ تھے, جو ڈپلوما ہولڈر لوگ تھے, جو کلام کی گہرائیوں اور سچائیوں کی سے آگاہی رکھنے والے لوگ تھے, جب لوگوں نے ان کاہنوں کو ناپاکی کی حالت میں دیکھا تو ان لوگوں پر ایک بات واضح ہو گئی. یہ لوگ جان گئے اس دن کہ پلپٹ کے اس طرف کھڑے ہونے والی شخصیت میں اور ہم میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. ارے وہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے. ارے جس طرح سے ہم آزمائشوں کا سامنا کرتے ہیں, ویسے ہی ایک خادم جو پلپٹ سے پریچ کرتا, ارے وہ بھی ویسے ہی آزمائشوں کا سامنا کرتا ہے. ارے جس طرح سے ہم کسی سوچ یا حالات میں پھنس کر گر جاتے ہیں, ویسے ہی پلپٹ سے پریچ کرنے والا خادم کسی سوچ یا حالات میں گر سکتا ہے, کمزور پڑ سکتا ہے. اس دن لوگوں نے یہ جان لیا کہ پلپٹ سے خداوند کا کلام پیش کرنے والا, خداوند کے کلام کی گہری باتیں لوگوں سے شیئر کرنے والا بھی ہماری طرح انسان ہی ہے. ارے سب کچھ ہونے کے باوجود, خداوند کے نام سے مخصوص کیے جانے کے باوجود یہ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو خداوند کی خدمت میں ہو, آزمائشوں اور حالات کے شکنجے میں پھنس کے وہ بھی کمزور پڑ جائے اور وہ بھی گر جائیں.
یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ خداوند کے لوگ وہ کاہن جو تھے ناپاکی کی حالت میں تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو پاک کر کے قربانی گزران کے خداوند سے معافی مانگ کے پھر سے اپنی پوزیشن پر بحال ہو سکتے تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے جو کلیسیاؤں کو توڑ دیتی، خداوند کے گھر کو ختم کر دیتی، اس کو بریک کر دیتی، وہ بات یہ ہے کہ خداوند کے لوگ جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہوں وہ غیر روحانی حالت میں بھی لوگوں کے سامنے اس طرح سے ایکٹ کرے کہ they are very spiritual۔ ارے ایسا شخص ڈھونگی ہے، ارے وہ تمام لوگ جو اپنی حقیقت کو چھپاتے اور اپنے چہرے پر مکھوٹا پہن کر خداوند کے لوگوں کے سامنے آتے اور ایک جھوٹا تاثر دیتے ہیں، ارے وہ لوگ جو اپنے آنسوؤں کے اوپر اپنے میک اپ کی لیئر لگاتے اور اپنے غم کو چھپا کر اپنی جھوٹی ہنسی لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ارے وہ لوگ جو دنیا کو یہ تاثر دیتے I'm so happy, I'm so blessed، ارے ایسے لوگ، ایسے خداوند کے لوگ ڈھونگی ہیں، جھوٹے ہیں۔ ارے خداوند کے گھر میں ٹرو لوگوں کی ضرورت ہے، سچے لوگوں کی ضرورت ہے۔ ارے بعض دفعہ میں خداوند میں بڑا شادمان محسوس کرتا ہوں، لیکن بعض دفعہ میں کمزور محسوس کرتا ہوں۔ ارے بعض دفعہ دعاؤں میں میرا دل نعرے بلند کرنے کو کرتا اور بعض دفعہ دعاؤں میں میرا دل آنسو بہانے کو کرتا ہے۔ ارے ایسی صورتحال سے ہم سب دو چار ہوتے ہیں۔ ارے ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہر روز خوشی اور شادمانی محسوس کرتا ہو، ہر دن ایک سا نہیں۔ یہ ممکن ہے کہ شاید آج آپ خوشی محسوس کرتے ہوں اور کل شاید آپ کو آنسو بہانے پڑے، یا یہ ممکن ہے کہ شاید آج آپ آنسو بہاتے ہو لیکن آنے والی صبح آپ کے لیے خوشی اور شادمانی کی ہو۔ Every day is not the same۔ ارے خداوند کا کلام آپ سے یہ توقع کرتا ہے، خداوند کی حضوری میں اپنے چہرے پر جھوٹا مکھوٹا پہن کر نہیں بلکہ سچے دل سے جیسے ہو، جس طرح سے ہو، جس طرح محسوس کرتے ہو، خداوند کی حضوری میں آئیے۔ ارے آپ کا خوشی منانے کو دل کرتا ہے تو خداوند کی حضوری میں نعرے بلند کیجئے اور پرواہ نہ کیجئے کہ لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اگر آپ کا دل افسردہ ہے، مایوس ہے، تو خداوند کے حضور میں گڑگڑائیے، آنسو بہائیے، وہ آپ کی آہو پکار کو سنے گا۔ ارے شو ایز یو آر، جیسے ہو ویسے ہی رہیے۔ خداوند کی حضوری میں، خداوند کے گھر میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سچے ہیں، جو دنیا کو ویسے ہی نظر آئے جیسے وہ اندر سے بھی ہے، مکھوٹا پہن کر نہیں، جھوٹی ظاہر داری سے نہیں۔ شو ایز یو آر، جیسے ہو ویسے ہی نظر آئیے۔ اور پرابلم ہے کلیسیوں میں، کلیسیاں ٹوٹ جاتی ہیں جہاں پر ہر ایک کام میں پاسبان لیڈر ہی سرفہرست ہو، جہاں پہ ہر ایک کام کے لیے لیڈر کی انوالومنٹ چاہیے، جہاں پہ لیڈر کے بغیر، پادری کے بغیر کوئی کام وقوع میں نہ آ سکتا ہو، جہاں پر کسی کو آگے آنے کا موقع نہ ملے۔ ارے ایسی کلیسیاں میں، ایسے گرجوں میں پرابلمز ہو جاتی ہیں، وہ کلیسیاں قائم نہیں رہ پاتی، وہ ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی، لوگ برگشتہ ہو جاتے، چلے جاتے، پھر لوٹ کر نہیں آتے۔ These are the causes۔ ارے یہ وہ سبب ہے جن سے خداوند کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارے جہاں پر پاسبانوں کو آنر سے بھر کر ان کی ورشپ کرنی شروع کر دی جائے، وہاں پر پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ ارے اپنے لیڈر، اپنے پاسبان کو پلر پر نہیں بلکہ اس کو پلپٹ پر کھڑا رہنے دیجئے۔ He needs your prayers۔ ارے اسے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ Pray for him کہ وہ عاجز رہے، وہ جھکا رہے، وہ آپ کے لیے، کلیسیا کی ترقی کے لیے خداوند کے حضور میں گرے آزاری کرنے والا ہو۔ Prayer for your pastors۔ خداوند کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں ایسی وجوہات کے بنا پر۔ لیکن if you want to fix the church، اگر آپ خداوند کے گھر کی مرمت چاہتے ہو، اس کی ترقی چاہتے ہو، تو دیکھیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے open the doors، remove the defilement، نجاست ناپاکی کو دور کیا جائے۔
اور لیڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ وہ اپنی پوزیشنز کو بحال کر سکے اور خداوند کے لوگوں کے لیے بہتر اور مؤثر رہنما ثابت ہو سکیں. آمین. اور جاتے جاتے آخری بات، ہم جب 30ویں آیت کی چند ایک آیات پہ غور کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے حزقیہ نے سب کو جمع کیا اور انہوں نے خداوند کے حضور میں دوسرے مہینے میں عید فصح منائی، جو کہ دیکھا جائے تو خداوند کے احکام کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ عید فصح تو پہلے مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہاں پر یہ دوسرے مہینے میں عید فصح منا رہے ہیں. کوئی ملے جا کے حزقیہ بادشاہ سے پوچھے، ارے آپ نے بادشاہ سلامت ایسے کیوں کیا؟ You made a mistake. ارے آپ نے غلطی کر دی. You are late. ارے عید فصح تو پہلے مہینے میں منائی جاتی ہے اور آپ یہاں پر سیلیبریشن کر رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں، خوشی اور شادمانی کر رہے ہیں، وہ بھی دوسرے مہینے میں. You are late. تو حزقیہ کا جواب یہ ہوتا ہے، حزقیہ بادشاہ یہ کہتا ہے، ارے خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ہم ہر روز خداوند میں خوش و خرم رہتے ہیں. ارے خداوند ہمیں ہر روز برکتوں اور نعمتوں سے بھرتا ہے. تو خداوند کی ورشپ کرنا اٹس نیور ٹو لیٹ. خداوند کی تعریف اور تمجید کرنا اٹس نیور ٹو لیٹ. ارے وہ جو خداوند میں رہتے ہیں، ارے وہ جو خداوند میں پیوستہ ہیں، ارے وہ جو اپنی زندگی میں خداوند کی قدرت، خداوند کے جلال کو دیکھتے ہیں، خداوند کی تعریف کرنے کے لیے ان کو عیدوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. ارے ایمانداروں کے لیے، خداوند کے لوگوں کے لیے ایوری ڈے از اے فیسٹ ڈے. ہر دن عید کا ہے. ارے وہ ہر دن خداوند میں رہ کر خوشی اور شادمانی کر سکتے ہیں، ہر دن خداوند میں رہ کر خداوند کے نام کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ ایمانداروں کے لیے، راست بازوں کے لیے ہر دن خداوند میں ایک عید کا دن ہے. آمین. ارے یہ وہ باتیں تھی جن سے ایک ٹوٹے ہوئے چرچ کو پھر سے فکس کیا جا سکتا ہے. Open the door for everyone. Remove the defilement. نجاست کو دور کیا جائے. اور لیڈرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت کو پاک صاف کر کے اپنی پوزیشن پر بحال ہو تاکہ دوسروں کے لیے باعث برکت ثابت ہو. آمین. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. اے آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند شکر گزاری کرتے ہیں آج کی اس شام کے لیے، اس وقت، اس موقع کے لیے، اس پل کے لیے. خداوند آج کے اس کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں. خداوند یسوع جی ہم منت کرتے ہیں، ہمیں گائیڈ کیجئے، ٹیچ کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے. ہاؤ ٹو فیس دا چرچ. ہم دروازوں کو کھولیں، اس ساری نجاست کو دور کر سکیں. اور خداوند یسوع جی ہمیں پھر سے اسی پوزیشن پر بحال کیجئے تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت ثابت ہو سکے. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو خداوند یسوع جی بڑی برکت دیجئے. اپنے بچوں کو چھوئیے، بلیس کیجئے. یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں. آمین. گاڈ بلیس یو. خداوند اپنے کلام